الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوص الفتن الذي ليس لصفته أحد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته والصلاة والسلام على أفضل العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم من خلق أحد أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات واہ بارگاہ خالق کائنات میں کہ خالق کی آپ جملہ مومنین و مومنات کا مجلس اعزاء میں آنا اپنی عبادت کو شمار فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز محرم ہے، پروردگار جہاں جہاں پر بھی عزاداران سید الشہداء، خودداران اہل بیت، محبان اہل بیت، والیان حیدر قرار، جہاں جہاں پر بھی عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہے، پروردگار ان کی غیب سے مدد فرما۔ کیونکہ ابھی آغاز محرم کال جو ہے وہ یکم محرم ہوگی، آج شب جو ہے یہ محرم کی ہے، اور آج ہی ایک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے کہ قبلہ راحت علامہ راحت حسینی صاحب اسی حوالے سے ایک قافلے کو لے کے جا رہے تھے۔ پہلے اس قافلے پہ پتھراؤ ہوا، پھر اس کے بعد اس قافلے پہ فائرنگ ہوئی ہے، جس میں تقریباً 6 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 2 کی کنفرم شہادت کی خبر ابھی تک مجھے موصول ہوئی تھی۔ تو چونکہ دشمنان اہل بیت، دشمنان عزاداری، دشمنان مشن رسول وہ ہمیشہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور محرم کے آنے سے پہلے ہی اس طرح کے معاملات جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دعا ہے بارگاہ پروردگار میں کہ اللہ رب العزت تمام شیعان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء کی غیب سے مدد فرما اور انہیں اپنی حفاظت میں ان عزاداری کے ایام کو برپا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق و مالک آج جو شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند فرما اور ہمیں ان کے غم میں برابر شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین جتنے ہیں ان کی جو حوائج شرعیہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول و
मंजूर फरमा। मैंने इस हवाले से पहले भी अर्ज किया था कि हमें भी यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि मोमिनीन इकराम, यहाँ से मुराद सिर्फ बरी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं यूके के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अब सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील हुई है। लिहाजा जब भी नए कोई अफराद चेहरे आप उनकी ज़ियारत करते हैं तो निहायत इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, बेहतरीन अखलाक के साथ ये आप पर वाजिब है कि आप उनसे उनकी डिटेल लें। आपको पता है जो न्यूजीलैंड में वाक़या हुआ था, उस हवाले से भी मैं ये आज चूँकि पहली शब है इस हवाले से दो चार चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ कि बाद में पछताने से बेहतर होता है कि पहले थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए। यहाँ पे भी वो काफर शिया काफर और ये वो सारा कुछ मामला आपको पता है, ये पीछे जो फिल्म चली उसके हवाले से हुआ। तो चूंकि यहीं से अफराद ऐसे थे कि जो शाम में भी गए, यहीं से अफराद ऐसे थे जो इराक में भी जंग के लिए गए, वहाँ पे जो मामला रोज़ाए जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे हुए, उन मामलात को ख़राब करने के लिए और इराक के मामलात को ख़राब करने के लिए यहीं से यूके यूरोप से ही अफराद गए थे। वो एक जरासीम इंसान के अंदर मौजूद रहता है, वो किसी वक्त भी एक्टिव हो जाता है। परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन हमें अब एहतियात की इस हवाले से अशद ज़रूरत है और हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे भी रहना चाहिए। एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चूँकि जो अफराद बाहर से तशरीफ पढ़ने वाले लाते हैं उन्हें यहाँ के माहौल का इल्म नहीं है। हमें चूँकि यहाँ पे मुख्तलिफ मीटिंग्स में मुख्तलिफ ज़राए से ये सारी मालूमात मिलती रहती हैं, लिहाजा चूँकि पूरी दुनिया में ही मुसलमानों के दरमियान एक तफरीक पैदा करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनसे अपने आप को महफूज करने की कोशिश करें। दुआ है बारगाह खालिक कायनात में कि मुहर्रम के हवाले से जो मोमिनीन मोमिनात इसमें कोशिश व काविश कर रहे हैं, तबर्रुक के हवाले से, न्याज के हवाले से, माली तौर पे जो मुआवनत फरमाते हैं और यकीनन फरमानी भी चाहिए, इसलिए कि इसी मुआवनत का हमें कब्र में भी फ़ायदा होगा और हशर में भी फ़ायदा होगा। इसमें एक और चीज़ मैं इब्तिदा में और मैं गाहे बगाहे ये अर्ज करता रहूँगा कि अगर घर के 5 अफराद हैं तो पांचों को चाहिए कि वो आले मोहम्मद की डायरी में अपना नाम लिखवाएं। 5 में से सिर्फ अब्बा जी की ड्यूटी नहीं है कि वो इमाम बारगाह में 100 पाउंड 50 पाउंड दे के नाम लिखवाएं और बाकी 4 बरी करवा लेंगे, तो ऐसा मसला नहीं है। हर इंसान ने अपनी बका और आखिरत का सामान खुद इकट्ठा करना है। दुआ है बारगाह परवरदिगार में कि जो भी हम जिस हवाले से भी खिदमत करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपनी इबादत में शुमार फरमाए और हमें सही मानों में ज़हनी तौर पे, फिक्री तौर पे, अमली तौर पे और हर हवाले से वाकई में एक आज़ादार सैयद शुहदा बन के अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ख़ास तौर पे जो हमारी यहाँ की इंतज़ामिया है, परवरदिगार उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। जो जवानों के हवाले से तौकीर भाई ने अर्ज किया है, ये सारी चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए हैं, हमारी हिफाजत के लिए हैं, उसमें ज़रूर ताउन फरमाना चाहिए। उनके साथ भी जो ताउन फरमाएंगे वो मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही ताउन शुमार होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई इस मजलिस से आज़ादारी से हट के आप कोई काम कर रहे हैं, नहीं। जो बाहर खड़े हैं, हो सकता है कि आले मोहम्मद के नज़दीक हम बैठने वालों से उनका मकाम ज़्यादा हो, इसलिए कि वो हमारे लिए वो सारे मामलात वहाँ पे कर रहे हैं। आप अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और बिलखुसूस वो अज़ादारान सैयद शुहदा, वो शियान हैदर कर्रार जो हर मुहर्रम में हमारे साथ हुआ करते थे। मैं अगर नाम लूँगा तो वो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, सबका नाम नहीं ले सकता। यहाँ के बरी के हैं या आउट ऑफ बरी हैं,
جو اس دنیا میں نہیں رہے، دعا ہے بارگاہ پروردگار میں کہ پروردگار انہیں جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما، جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما۔ بالخصوص مجھے کچھ بیماروں کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے، جو علین ہے، ایک بچی بھی ہے، اس کے علاوہ کچھ بیمار ہیں، صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا پروردگار تجھے واسطہ ہے، مصیبت امام حسین علیہ السلام کا، ان تمام بیماروں کو شفائی کاملہ واجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ پروردگار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ سارے صاحبان اپنے اپنے بیماروں کی شفایابی کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ 1444 ہجری کا سورج اپنے زمانے کی نشیب و فراز کو اپنے دامن میں سمیٹ کے چند لمحوں کے بعد فلک سے غائب ہو جائے گا، اور چند لمحوں ہی کے بعد فلک پر چاند بطول عذرا کے بیٹے کی فتح اور حسینیت کا پیغام لے کے آسمان پر نمودار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ ایام بہت اہم ایام ہے، اور یہی وہ ایام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ یعنی بعض اوقات ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم صف ماتم بچھائیں گے تو عزاداری سید الشہداء ہوگی۔ یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ آل محمد کا احسان ہے کہ جنہوں نے آپ کو عزاداری سید الشہداء کے لیے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کمال ہے اہل بیت رسول کا، یہ کمال ہے اہل بیت کے خالق کا کہ جس نے آپ کو چنا ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت کائنات میں اربوں کھربوں مخلوق خدا موجود ہے، انسان موجود ہیں۔ کیونکہ پہلی مجلس ہے، اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغام تھا کہ اس پیغام کے بعد پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ ماہ محرم میں اللہ نے صرف شیعان حیدر کرار کو پیدا نہیں کیا، عزاداران سید الشہداء کو پیدا نہیں کیا، یہ جتنی بھی کائنات میں مخلوق آپ کو نظر آ رہی ہے، ہمارے سمیت اس پوری کائنات کا خالق ذات توحید ہے۔ اس پوری کائنات کا خالق جو ہے وہ ذات توحید اللہ ہے۔ پھر اس اللہ نے مخلوق کو دین کی طرف متوجہ کیا ہے، اور جس دین کی طرف متوجہ کیا اس دین کے بارے میں خالق خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو بہترین دین ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ میں نے جو پہلی بات کی تھی اس کے لیے میں ایک دلیل صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شکر خالق ادا کرنا چاہیے کہ خالق نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے اپنے دین کی طرف متوجہ کیا، اور وہ دین اسلام ہے۔ اور پھر ایک اور اعلان کیا کہ جو ہے حدیث معصوم کی کل مولود یولد علی فطرت اسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر آتا ہے، یعنی جو بھی دنیا میں آئے وہ فطرت اسلام پر آتا ہے۔ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اب اسلام کو پہنچانے کے بعد اس ذات توحید نے اس انسانیت کے لیے
دو ایسی جگہیں جو ہے وہ مختص کی ہیں جو ایک کامیابی کی دلیل ہے، ایک ناکامی کی دلیل ہے۔ ایک مقام ایسا ہے جس مقام پہ اگر حضرت انسان پہنچے گا تو کامیاب ہے، ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ پہنچے گا تو حضرت انسان ناکام ہے، جہاں پہ پہنچ کے کامیاب نظر آتا ہے اسے اللہ نے جنت قرار دیا ہے۔ جہاں پہ پہنچ کے انسان کامیاب نظر آتا ہے اسے جنت قرار دیا ہے، اور جہاں پہ انسان ناکام ہو جاتا ہے اسے جہنم قرار دیا ہے۔ اور جنت اور جہنم کو خالق نے کسی غیر عادل کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ غیر تقسیم کرے گا تو کوئی معیار تو ہوگا نا کہ کس معیار پہ میں نے اہل جنت کو جنت میں بھیجنا ہے، اہل جہنم کو جہنم میں بھیجنا ہے، تو وہ معیار بھی عدل پہ قائم ہوگا۔ جس وسیلے سے پہ بھیجے گا وہ وسیلہ بھی عادل ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے کہ نہیں یہ میرے قریب ہے اسے بھیج دو، یہ مجھ سے دور ہے اسے وہاں پہ لے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ لہذا خالق نے اس اہل جنت کے لیے اور اہل جہنم کے لیے ایسا عادل وسیلہ چنا ہے کہ جو اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جنت اور جہنم کو تقسیم میں علی کروں گا۔ اور پیغمبر نے بھی فرمایا یا علی ان تقسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ یہاں پہ ایک روایت تھی، میں چھوڑتا ہوں، آگے جانا چاہتا ہوں۔ امیر کائنات سے جب اس کی ڈیٹیل پوچھی، مولا نے ایک لفظ استعمال کیا۔ صحابی نے پوچھا مولا اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ میں علی وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں گا صراط پہ، جب کوئی دشمن علی آئے گا میں جہنم سے کہوں گا یہ تیرا ہے تو لے جا۔ جب کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا آئے گا میں کہوں گا یہ میرا ہے، وہاں پہ جائے گا۔ جو ہمارا مقام ہے یعنی جنت میں بھی میں بھیجوں گا، جہنم میں بھی میں بھیجوں گا، یعنی اللہ رب العزت نے پہلے اسلام دیا، پھر اسلام کے ذریعے سے دو مقام بتلائے، ایک کامیابی کا ایک ناکامی کا۔ ان دونوں مقامات کے لیے معیار قرار دیا محبت اہل بیت کو کہ ان کی محبت ہوگی پھر جنت میں جائے گا، ان سے نفرت ہوگی جہنم میں جائے گا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور معیار بیان کیا جس مقصد کے لیے میں اور آپ یہاں پہ موجود ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں سنو ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ میرا حسین کون ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی کون؟ حسین ابن علی۔ سائل نے سوال کر کے عرض دیا یا رسول اللہ آپ کشتی نجات نہیں ہیں۔ اچھا تھوڑے تھوڑے جگہ آج تو ہو سکتا تھوڑی توجہ بھی میرے حال ہو جائے، ایک ہی دوسرے حال ویکھن دا کاٹ موقع لبے۔ بابا دے بلند صلوات اگر کہ آج خیر ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا بلند صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بابا دے بلند صلوات۔
بات یہ ہے کہ منبر کا رخ بھی ادھر ہوتا ہے، مائک کا رخ بھی ادھر ہوتا ہے، مومنین کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں پاکی سائڈ آواز بلند صلوات صلی اللہ محمد. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سوال سائل نے کہا یا رسول اللہ آپ کشتی نجات نہیں، وہ آپ یہ مختص کر رہے ہیں کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی سوچنا بھی نہ کہ ہم ہدایت کا چراغ نہیں، کشتی نجات نہیں. جیسا کشتی نجات میں ہوں ویسا ہی کشتی نجات علی ہے، جیسا کشتی نجات علی ہے ویسا ہی کشتی نجات حسن ہے، جیسا کشتی نجات حسن ہے ویسا ہی کشتی نجات زین العابدین ہے، جیسا کشتی نجات زین العابدین ہے ویسا ہی کشتی نجات محمد باقر ہے، جیسا کشتی نجات محمد باقر ہے ویسا ہی کشتی نجات جعفر صادق ہے، جیسا کشتی نجات جعفر صادق ہے ویسا ہی کشتی نجات موسیٰ کاظم ہے، جیسا ہی کشتی نجات موسیٰ کاظم ہے ویسا ہی کشتی نجات علی رضا ہے، جیسا کشتی نجات علی رضا ہے ویسا ہی کشتی نجات محمد تقی ہے، جیسا محمد تقی کشتی نجات ہے ویسا ہی کشتی نجات علی نقی ہے، جیسا علی نقی کشتی نجات ہے ویسا ہی کشتی نجات حسن عسکری ہے، جیسا کشتی نجات حسن عسکری ہے ویسا ہی کشتی نجات امام زمانہ ہے. شاعر کہتا ہے مولا پھر فرق کیا ہے؟ اگر آپ سارے کے سارے کشتی نجات ہیں، پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں سن ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن اللہ نے ہم سب میں سے جسے وسیع تر سفینہ نجات بنا کے بھیجا ہے وہ زہرا کا لال حسین ابن علی ہے. لیکن جتنی وسیع کشتی اللہ وسعت حسین کی کشتی کو اللہ نے دی ہے اتنی وسعت کسی کو نہیں دی ہے. میں نے عرض کیا کہ دیکھیے اربوں کھربوں مخلوق پروردگار موجود ہیں. میں فضائل ہی پڑھنے نے پورا عشرہ پریشان نہیں ہونا کیونکہ باقی پورا سال میرے کو دوجے کام نہیں ہوتا ہے. پھر بعد میں قبلہ بھی ہیں تو وہ یقیناً باقی معاملات وہ کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ ایک بان جایا کریں اور بعد میں پڑھنے والے اس کو اس سے محظوظ ہوتے رہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اچھے انداز کے ساتھ بہترین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکے. بآواز بلند صلوات. اربوں کھربوں مخلوق جو ہے وہ پروردگار ان کے لیے دین رکھا. دین کے ساتھ ساتھ دو مقام بتلائے. مقام بتلانے کے ساتھ ساتھ ہادیان برحق کو بھیجا. 1,24,000 انبیاء اکرام ان کا اہتمام کیا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ میرا پسندیدہ دین کون سا ہے. جاؤ انہیں بتاؤ کہ کیا کون سے عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، کون سے عمل کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے. انہوں نے آئے بتایا. سارا کچھ بتانے کے باوجود آج اتنے اربوں کھربوں میں مخلوق موجود ہے. کئی اربوں کھربوں مر گئے، چلے گئے. سلسلہ حضرت آدم سے چلا، سلسلہ حضرت آدم سے چلا، آج تک ہے، قیامت تک رہے گا. آل محمد پیغمبر کے دور سے شروع نہیں ہوئے. یہ تو بالکل فریش ہو پڑھایا حال ہے. آگے کی پڑھنا ہے؟ اسی طرح راتی 10 بجے تک 11 بجے تک جانا کرنا ہے. یہ آل محمد کا سلسلہ
ہوا، مجھے موقع ملا نا میں یہ پوری وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ کہا جائے کہ بیت الپاک پہ درود تو پیغمبر نے بتایا تو شروع ہوا، بیت پاک کی تقریم پیغمبر نے بتائی تو پھر شروع ہوئی، بیت پاک کا مقام پیغمبر نے بتایا، بیت پاک کو چادر کے نیچے پیغمبر لے کے گئے تو پھر انما یرید اللہ نازل ہوئی. یہ حضرت آدم سے پوچھو کہ یہ بیت پاک کب سے ہے. یہ مسائل اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ مسجد کے ملا نے بتایا یہ کہ پیغمبر نے ان کی عظمت بھی بیان کی، ان کی بھی کی، ان کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، ان کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا. لیکن یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں آدم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میری روح میں جب میرے بدن میں اور روح کو پھونکا تو اب کہا کہ آدم سر بلند کر. جب میں نے سر بلند کیا تو مجھے کچھ نام لکھے نظر آئے، وہاں پہ نام لکھے تھے. ایک ہی عبادت کرتا ہوا آگے جاتا ہوں، کون سے نام؟ وہاں پہ آدم فرماتے ہیں کہ روایت مستند روایت ہے، کہا وہاں پہ نام لکھا تھا، محمد کا لکھا تھا، علی کا لکھا تھا، حسن کا لکھا تھا، حسین کا لکھا تھا. ایک نام بتلایا نہیں، بلکہ آدم فرماتے جب میری نظر اس نام پہ پڑی تو میں نے سر جھکایا نہیں، میرا سر جھک گیا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے آل محمد کے صدقے میں. کیا کہنے لگے؟ فرمایا جناب آدم نے میرا سر میں نے جھکایا نہیں، جھک گیا. اور جھکنے کے بعد جو جملہ کہا حضرت آدم نے، جب سر جھکانا، آدم کہتے ہیں میں نے جھکے ہوئے سر سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، من ہاذہ الجاریہ، پروردگار یہ تو بتا کہ مجھ سے بھی پہلے عرش پہ یہ کنیز خدا کون ہے؟ حضرت پاک سیدہ سلام علیہ بلند سلام. ابھی پہلی مخلوق تو جناب آدم ہے، یعنی ظاہری طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا وہ حضرت آدم ہے. اب حضرت آدم اعلان کر رہے ہیں. اب ملا سے پوچھیں کہ یہ بیت پاک کب سے ہے؟ کیا اس ذات کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مالک تو بتا یہ کب سے ہے؟ کہ موضوع اور طرف چلا جائے گا، میں ادھر جانا ہی نہیں چاہتا. میں پھر پلٹ کے اپنی بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ اربوں خربوں مخلوق موجود ہے. اس نے تیر بھی دیا، میں پھر بات کو دہرا رہا ہوں. اس میں دو مقام بھی بتلائے. مقام بتلانے کے بعد ان مقامات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے خالق کائنات ہادیان برحق کا اہتمام بھی کیا، وہ بھی آئے، انہوں نے بتلایا. جب آدم ان کی طرف متوجہ کر رہا ہے تو یقیناً نوح کی کشتی نے جب بچی ہے تو جناب نوح نے بھی متوجہ کیا تھا. ابراہیم بھی دعائیں کرتے رہے تو انہی کے لیے کرتے رہے. یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. لیکن عجب بات ہے کہ کائنات کب سے چلی آج تک ہے. آج بھی اربوں خربوں موجود ہے. میں ان کی بات ہی نہیں کرتا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جو غیر مذہب ہے انہیں چھوڑیے. لیکن اگر سروے کیا جائے تو کتنی کنٹریز ہیں؟ تقریباً 57 سے اباب ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ممالک ہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ 56 سال جو ہے وہ 57 تقریباً اتنے ممالک تو ہے نا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے. کدھر بھی پتہ نہ لگے تو سعودیہ دے وچ ساریاں دا ایک فوجی ہے نہیں. پریشان ہو گئے تو کیا خیال ہے؟ وہاں پہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے وہاں پہ تو سارے اسلامی ممالک کا کوئی نہ کوئی ہے نا وہاں پہ. تو اتنے ممالک ہونے کے باوجود جب اتنے ممالک ہیں تو ان میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ پھر جتنی غیر مسلم کنٹریز ہیں اس میں کتنے مسلمان ہوں گے؟
آپ بھی تو غیر مسلم کنٹری میں ہے، یہاں پہ کتنے مسلمان ہیں؟ تو معیار مسلمانیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ مسلمان آپ کسے کہیں گے؟ جو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ پڑھ لے وہ ہے مسلمان۔ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے۔ جو کلمہ پڑھ لے وہ ہے مسلمان۔ پڑھ کیا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا جملہ ضائع ہوا تو تکلیف ہوگی اس بات کی، یعنی اتنے زیادہ مسلمان، اور معیار اسلام یہ ہے چیک کرنے کے لیے کہ کلمہ دیکھو، کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب تو اقرار کر رہا ہے اور تیرے کلمہ تیرے اسلام کی بنیاد بن رہا ہے تو مسلمان پھر تیرا حق بنتا ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے سے پہلے اس محسن کے دروازے پہ آ جس نے یہ کلمہ بچا کر تجھے پہنچایا ہے۔ اس میں یاد رہنے کا نا، لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ پڑھے گا تو آپ کہیں گے جی مسلمان آج تو یہاں پہ چونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے نا کہ ہم اگر کوئی ہمارا کوئی بیٹا کوئی بیٹی ہماری بات نہ مانے اور وہ من مانی کرنا چاہے اور کسی غیر مذہب کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر والدین اپنی عزت بچانے کے لیے کہتے ہیں پتر تو ایک کام کرنا جو ہے تو انہوں آپ کلمہ پڑھ لیں۔ نہیں غور فرمایا آپ صاحبان نے؟ یعنی کیا کہا جاتا ہے کہ اسے کہو چلو کلمہ پڑھ لے، ہماری عزت بھی رہ جائے، اس کے اسلام کا اظہار بھی ہو جائے۔ تو اسلام کا اظہار ہوا لا الہ الا اللہ سے، محمد الرسول اللہ سے۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ جب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان بن جاتا ہے تو محرم کا چاند نظر آتے ہی یہ اتنے قلیل مسلمان کیوں صدے ماتم پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ دیکھیے اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں گے تو زیادہ تر کلمہ کو آپ کو صدے ماتم پہ نہیں بیٹھے نظر آئیں گے، وہ آپ کو کالے کپڑے پہنے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ آپ کو مجالس کا اہتمام کرتے نظر نہیں آئیں گے، وہ آپ کو ماتم دھاری کرتے نظر نہیں آئیں گے، وہ سبیلے لگاتے نظر نہیں آئیں گے۔ جبکہ مسلمان بنا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کی وجہ سے، یہ اتنے اربوں خربوں نہیں بیٹھتے سبے ماتم پہ، اور جو بہترین مہنگے بیٹھو پہ لیٹنے والے تھے، جنہوں نے بہترین صوفے خرید رکھے تھے، محرم کا چاند نظر آتے ہی بیڈ بھول گئے، صوفے بھول گئے، یہاں پہ کارپیٹ پہ بیٹھ گئے، ہاتھ پہ بیٹھ گئے، دریوں پہ بیٹھ گئے، سکوں پہ بیٹھ گئے۔ وجہ کیا ہے کہ اربوں خربوں نہیں بیٹھے، یہ چند افراد بیٹھ گئے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے وہ بیٹھے کیوں نہیں؟ آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ جو جملہ میں نے ابتدا میں کہا، دلیل عرض کر رہا ہوں، امام صادق آل محمد سے کسی نے سوال کر کے پوچھا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ اتنے اربوں خرب مسلمان تو ہیں لیکن محرم کا احترام یا آپ کرتے ہیں یا آپ سے محبت کرنے والے کرتے ہیں، ہر کوئی کیوں نہیں کرتا؟ تو مولا نے فرمایا کہ سنو، اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اذا اراد اللہ بعبدا خیرا، کہ جب
اور یہ ارادے والا وہ ہے کہ جس نے ارادہ کیا تھا انما یرید اللہ کا، نہیں غور فرما رہے آپ، یہ ارادہ کرنے والا وہ ہے جس نے انما یرید اللہ کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کرتا ہے۔ میرے چھٹے امام صادق علیہ محمد فرما رہے ہیں اللہ کا ارادہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، ایک تو اس کی نظر میں وہ عبد ہے۔ چلے میں آپ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، پھر مدد لطف آئے گا اس حوالے سے۔ اس نے مان لیا ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ میرا عبد ہے۔ جب اللہ نبی کو معراج پہ لے کے گیا تو رسالت کی وجہ سے نہیں، یہ نہیں کہا کہ رسول کو لے کے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ نبی کو لے کے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ سردار انبیاء کو لے کے جا رہا ہوں، کہتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ کس کو لے کے گئی؟ عبد کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک جو مقام رکھتا ہے وہ مقام عبدیت ہے۔ ارادہ اللہ کا ہے، فرمان صادق آل محمد کا ہے۔ مولا فرماتا ہے یہ آپ کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں، جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی عظمت کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں کہ باقی نہیں بیٹھے، آپ بیٹھ گئے۔ مولا فرماتا ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ جب امام فرماتے ہیں جعل فی قلبہ حب الحسین، تو اللہ اس کے دل میں محبت حسین پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ارادہ کر لیتا ہے جب کسی بندے کے لیے خیر کا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ خیر والے بھی ہم ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں حیا علی خیر العمل، یہ خیر العمل کا اعلان بھی ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے جنہیں عبد مانا، جو اللہ کے نزدیک عبد ہے، صادق آل محمد کی تصدیق کے ساتھ، وہ بھی شیعان حیدر کرار ہیں، عزاداران سید الشہداء ہیں، موالیان حیدر کرار ہیں، عبد بھی خیر پر بھی۔ اور یہ سب پہ بیٹھنا اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ ہمیں ایسا کمزور نہ سمجھو، ہمیں بے بس نہ سمجھو، ہمیں مجبور نہ سمجھو۔ ہم سر جھکا کے بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ اس کا حکم ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، جو اس کا بندہ ہو جائے وہ کسی کو ڈراتا نہیں، سر جھکا کے محبت اہل بیت کا اظہار کرتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہے لیکن وقت چونکہ بڑی سپیڈ کے ساتھ گزر گیا، اور میری عادت ہے کہ میں اس طرح سے مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا جس طرح کچھ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن میں ایک دو بات اور آپ کی خدمت سے عرض کرتا ہوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے کسی کا بھی کمال، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لفظ ہدایت کو یہ نور ملا کہاں سے، کہ جیسے یہ روشن ہوا، یہ ہدایت کا چراغ اور روشن کیسے ہوا؟ تو ہر ایک نے کہا کہ جو اللہ کا نور حسین سے تھا، حسین میں تھا، اس نور کی شعاع پہنچی ہدایت میں، تو یہ ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا۔
یعنی ہدایت کا چراغ اس وقت تک روشن نہیں ہوتا جب تک حسین ابن علی کا وجود نہ ہو. ہدایت کے چراغ کو منور کرنے کے لیے حسین کی ضرورت ہے. اب حسین ہے کون؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو جملہ عرض کروں اس حوالے سے. چلے میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ آپ میرے ساتھ شامل ہیں. دیکھیے کسی کے بھی کمال کے دو ذریعے ہیں. کتنے ذریعے ہیں؟ دو ذریعے. ایک ذریعہ وہ ہے کہ جو اس کا ذاتی ہے. ایک ذریعہ وہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ نسبت پا جانے کی وجہ سے. ایک کیا ہے؟ ذاتی ہے. اور ایک وہ ہے کمال کا ذریعہ کہ جو کسی سے نسبت پا جائے تو نسبت کی وجہ سے وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. چلے میں آپ کی خدمت میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. یہ آج کل پاکستان کے پولیٹیشن ہیں خاص طور پہ جو چلے مثال بھی بڑی زبردست ہے. ناراض نہیں ہونا آپ نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. میرے خیال میں اب یہیں پہ بات میرے تو بزرگوار ہیں میں مناسب نہیں سمجھتا چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سفر بھی کرداری آواز بلند صلوات. ایک مرتبہ پھر آواز بلند صلوات. میں انشاءاللہ وہ کنٹینیو کرنے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ قبلہ تھوڑے سے سفر بھی وہ کر کے آئے ہیں تو اس لیے میں آواز بلند صلوات. ایک بات صرف اس حوالے سے تاکہ تکمیل تک پہنچ جائے. باقی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو اسے بھی دروازہ حسین پہ آنا پڑے گا اور اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو اسے بھی دروازہ حسین پہ آنا پڑے گا. اور یہی وجہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس بات پہ کہ کیا وجہ تھی کہ یزید اتنا اصرار کر رہا تھا کہ حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے. یعنی تین ہی بندے تھے نا جن کی طرف اس نے بھیجا کہ ان سے بیعت لو. کہ اصرار اتنا کیوں تھا؟ باقی تو سارے مان رہے تھے. حکومت بھی اس کے پاس تھی, دعوت بھی اس کے پاس تھی, فورسز بھی اس کے تابع تھی, ہر کام اس کے ہاتھ میں تھا. پھر کیا وجہ تھی کہ بار بار اس کا فوکس حسین ابن علی علیہ السلام پہ تھا؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی کہ جو وہ چاہتا تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے تاکہ میں اس مشن کو پورا کر سکوں. جو مشن دے کے چلا یہ مشن فقط اس کا نہیں تھا, اس کے پیچھے بہت زیادہ سہولت کار بھی موجود تھے. یہ وہی سارا مشن تھا جسے لے کے آنا چاہتا تھا. اور پھر دیکھیے کمال حسین ابن علی کا کہ اب میرے مولا نے کس طرح سے ان سہولت کاروں کا اور یزید جیسے بدبخت کے مشن کو ناکام بنایا کہ بھائی کربلا میں ہے, سارناؤ کے نیدا پہ
متوجہ کیا، کائنات میں کوئی اور مثال ہی نہیں ملتی کہ بطول کا بیٹا سر نو کے نیدا پہ ہے اور نو کے نیدا پہ خاموش نہیں. نو کے نیدا پہ ہم ہو جاتے ہیں نا بیماری، فار ایگزامپل کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو وہ کچھ بتانا شروع کر دیتا ہے، میرا مال وہاں پہ ہے، میری اولاد کا خیال رکھنا، میرے بچوں کے ساتھ یہ کرنا، بھائی کو یہ دے دینا. یہ ہے بطول کا بیٹا، یہ ہے محسن اسلام، یہ ہے اسلام کو بقا بخشنے والا. ایسے نہیں اجمیری نے کہا کہ دین است حسین، دین پناس حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ایسے نہیں کہا. مولا کا دھڑ کربلا میں ہے، سر شام میں، کبھی کوفہ کبھی شام میں، خاموش سر نہیں. کبھی کسی آئے قرآن کی آیت کو پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن کی کسی سورت کو پڑھ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام بندہ جب دنیا سے چلا جائے اور روح اس کی جدا ہو جائے، کلام کر ہی نہیں سکتا. کہ حسین نے کلام کر کے بتایا کہ کبھی ہمارا تکابر اپنے ساتھ نہ کرنا، ہم اور ہیں، تم اور ہو، تم ہدایت لینے والے ہو، ہم ہدایت دینے والے ہیں. ہم تمہیں ہدایت دینے والے. اللہ نے ہمیں وہ وسیلہ بنایا ہے ہدایت کا، اور یہ ایسا وسیلہ ہے کہ جنہیں تم کاٹ بھی دو تو تم کٹ جاؤ گے. نہ وہ مشن کٹے گا، نہ وہ آواز کٹے گی. سر نو کے نیدا پہ، کبھی کوفہ میں، کبھی شام میں، کبھی بازار میں، کبھی دربار میں، اور تلاوت قرآن کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ حسین ابن علی کا سر تن سے جدا ہو گیا لیکن خاموش نہیں ہوا. کہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ حسین ابن علی نو کے نیدا پہ قرآن پڑھ کے پوری کائنات کو قیامت تک متوجہ کر رہے ہیں کہ سنو، آج چاہے زہرا کا لال نو کے نیدا پہ سوار ہے لیکن تم سے ایک سوال کر رہا ہے کہ نو کے نیدا پہ حسین ابن علی کے کٹے ہوئے گلے سے قرآن کی تلاوت سن کے فیصلہ خود کرو کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولا کائنات، نعرہ حیدری. یہ پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے، اس لیے کہ زہرا کا لال محسن شیعت نہیں، کہ شیعوں کے لیے صرف محسن ہے. دشمن کو بھی یہ جملہ لکھنا پڑا کہ حسین ابن علی محسن انسانیت ہے. جہاں جہاں پہ انسانیت محسوس ہوتی ہو وہاں وہاں پہ حسین موجود ہوتا ہے. جہاں جہاں پہ انسانیت کا احساس ہو وہاں پہ حسین موجود ہے. میرا وہی سوال کہ وجہ کیا ہے کہ یزید سب مان رہے ہیں، ایک حسین ابن علی نے نہیں مانا، اور دو شخصیات اور ہیں جنہوں نے نہیں مانا ہے. یہ اصرار کیوں کرتا ہے؟ حکومت تیرے پاس، فورسز تیرے پاس، مال تیرے پاس، تلوار تیرے پاس، طاقت تیرے پاس، پھر کیوں اصرار کہ حسین ابن علی سے بیعت لو؟ پھر ماننا پڑے گا کہ یہ حسین کو فقط زہرا کا لال نہیں سمجھ رہا تھا، چاہے یزید تھا لیکن جانتا تھا کہ یہ
اسے کیا ضرورت تھی اتنی تکلیف کرنے کی، اتنا زور دینے کی، اتنی طاقت صرف کرنے کی، اتنی دہشت گردی پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر فقط ایک شخصیت ہوتی، وہ جانتا تھا یہ شخصیت نہیں، ایک پورا نظام ہے کہ فقط زہرا کا نام حسین نہیں بلکہ وہ پورا نظام ہے جو اللہ نے حسین میں سمیٹ کے رکھا ہے، یہ پورا نظام ہے جو حسین ابن علی میں سمٹ کے آیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ظالم پھر کیوں اصرار کرتا ہے کہ تو یقیناً یہی جواب آئے گا، کہے گا کہ میں حسین سے بیعت اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ حسین کی بیعت فقط حسین کی بیعت نہیں بلکہ حسین کی بیعت آدم کی بیعت ہے، نوح کی بیعت ہے، ابراہیم کی بیعت ہے، اسماعیل کی بیعت ہے، موسیٰ کی بیعت ہے، عیسیٰ کی بیعت ہے، پیغمبر کی بیعت ہے، امیر کائنات کی بیعت ہے، بلکہ لفظ بدل کے کیوں نہ کہوں اور رحمت کو تمام کروں، میں کہتا ہوں تیرے پاس تک، تیرے پاس دولت، تیرے پاس طاقت، تیرے پاس حکومت، تیرے پاس فوج، یہ کیوں بار بار اصرار کرتا ہے؟ تو یزید کا بار بار بیعت حسین کا اصرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یزید جانتا تھا کہ جب تک حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ نہیں دیتا حلال حلال رہے گا، حرام حرام رہے گا۔ کہ ہر چیز کو بدل سکتا ہے لیکن اس دین کو نہیں بدل سکتا، اس شریعت کو نہیں بدل سکتا، اس قانون شریعت کو نہیں بدل سکتا جب تک حسین ابن علی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دے۔ انشاءاللہ بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ بڑی بڑی عظمت ہے حسین ابن علی کی، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے زہرا کے لال کا۔ ایک جملہ صرف ثواب کی خاطر اور نجات کی خاطر، بڑا مقام ہے لیکن میرا یہ وہ غیور امام، میرا یہ وہ کربلا کا نواب امام، یہ وہ نواب ہے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اکبر جیسا بیٹا مارا ہے۔ آپ کو سوائے گا میں زیادہ لمبا نہیں کرتا جو کہ ٹائم میں نماز کا بھی قریب ہے، دو چار جملے سے انشاءاللہ کل سے یہ سلسلہ جو ہے وہ مزید آگے لے کے چلیں گے۔ جی بسم اللہ۔ یہ میرا وہ غیور امام، میرا وہ کربلا کا نواب امام جس نے اپنے ہر سپاہی کو اپنے ہاتھوں سے سوار کیا ہے۔ میں غربت حسین کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے اگر کسی کے گھر میں اولاد پیدا ہو نا، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، لوگ خوش ہوتے ہیں، چہروں پہ مسکان آتی ہے۔ بیٹی جو معرفت بیٹی کی رکھتے ہیں نا، اگر اللہ انہیں بیٹی دے نا تو وہ بیٹے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کہ کائنات کا وہ مظلوم امام ہے، کیونکہ آج بات صرف امام حسین کی کرنا ہے، اس لیے انہی کا تذکرہ ایک دو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مظلوم امام ہے کہ جس کی ولادت کے بعد کوئی عام بندہ نہیں رویا، کوئی عام شخصیت نہیں روئی، جس کے صدقے میں کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے نا۔ جناب سیدہ نے جب حسین ابن علی میرے پیغمبر کے ہاتھوں پہ دیا نا، تو پیغمبر نے جب بوسے دینے کے بعد نبیوں کے سردار نبی نے رونا شروع کر دیا۔ بابا دنیا کا دستور تو یہ ہے نا، کسی کو اولاد ملے تو خوش ہوتے ہیں، بابا آپ روئے کیوں ہیں؟
तफसील में नहीं एक ही जुमला अर्ज करना है। बाबा आप क्यों रोए हैं? फरमाया ज़हरा मुझे कोई वक्त परवरदिगार ने याद दिलाया। बाबा कौन सा वक्त? फरमाया रोया इसलिए हूँ ज़हरा कि एक दिन यही तेरा बेटा प्यासा ज़िबा किया जाएगा। तेरे इस बेटे को प्यासा ज़िबा किया जाएगा। बाबा जब मेरे हुसैन को ज़िबा किया जाएगा तो मैं वहां पे मौजूद होंगी? पैगंबर फरमाते हैं नहीं, आप भी मौजूद नहीं होंगे। आप होंगे, मैं भी नहीं होऊंगा। बाबा बताओ अली होंगे? नहीं ज़हरा अली भी नहीं होगा। बाबा मेरा बेटा हसन होगा? नहीं बेटी वो भी नहीं होगा। आज़ादारों दुनिया का दस्तूर ये है ना कि जब कोई इस तरह से बेयारो मददगार इस तरह से अकेला रह जाए ना तो लोग कहते हैं यार इसे गुस्ल कौन देगा, इसे कफन कौन देगा, इसको कब्रिस्तान तक कौन लेके जाएगा। जरा गौर तो करो ना कि नबियों के सरदार नबी की बेटी ने ख्वाहिश जो जाहिर की वो क्या थी? जब रसूल ने रो के फरमाया ना ज़हरा ना तू होगी, ना हसन होगा, ना अली होगा, बीबी रो के कहती है बाबा फिर ये तो बताओ ना कि मेरे हुसैन पे रोएगा कौन? मेरे हुसैन पे रोएगा कौन? जब पूछा ना मेरे हुसैन पे रोएगा कौन, उस वक्त पैगंबर ने फरमाया अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों पे रोएंगे, जिसके जवान हुसैन के जवानों पे रोएंगे, जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों पे रोएंगे। ज़हरा अल्लाह ऐसी कौम को पैदा करेगा जो तेरे हुसैन पे गिरिया करते हुए नजर आएंगे। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अलैहिम।